अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौरे अमेरिका से पहले एक और अहम तरीन सफारती शख्सियत का दौरे पाकिस्तान ना सिर्फ शेड्यूल हो गया है बल्कि उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात भी तय हो गई है। और ये वही शख्सियत, इस शख्सियत का ताल्लुक भी उसी शख्सियत के साथ है जिसकी 2 जनवरी को लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के नतीजे में जो ज़मानत है या जो ज़ामन का रोल था वो भी डिफ़ाइन हुआ था और फिर उसके बाद किसी तरह की आइस मेल्टिंग के अमल का आगाज़ हुआ था। अब ये जो शख्सियत दौरे पाकिस्तान पर आने वाली है, यकीनी तौर पर ये उन्हीं मामलात को आगे बढ़ाएगी, दीगर पाकिस्तान और उस मुल्क के ताल्लुकात के साथ साथ उस मामले को भी आगे बढ़ाएगी जो मामला तय पाए थे 2 जनवरी को नवाज शरीफ साहब की एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात। अब ये जो दौरा होने वाला है या जो अब जो मुलाकातें शेड्यूल हुई हैं, तो इस बारे में ये तो सवाल पैदा होना फितरी अमल है कि वो कौन सी शख्सियत है जो पाकिस्तान आ रही है, कौन सा पैगाम लेके आ रही है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के नतीजे में अब ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है जिसको फाइनल शेप देने के लिए पाकिस्तान का दौरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके साथ साथ क्या ये भी सवाल पैदा होता है कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ डायलॉग हुआ था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बज़रिया ज़ामन, तो उन मामलात की अब सिचुएशन क्या है, क्या उस डायलॉग के अंदर कोई रुकावट आ गई है, क्या मौजूदा दौरा मामलात को दोबारा ट्रैक पर चढ़ाने की एक कोशिश तो नहीं। इन तमाम सवालात पर, इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले 2 और मौज़ूआत हैं जो भी इस सारे सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं, उन पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक, सेनेट में शिकस्त के बाद जो हुकूमती वज़रा हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, उनकी तरफ से बार बार एक बयान सामने आ रहा है कि हुकूमती बेंचेस के साथ अपोजिशन बेंचेस के 14-15 अरकान का जो राब्ता है वो अब बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है। और यही वजह है कि जो सहूलतकारी है अपोजिशन बेंचेस की तरफ से वो हुकूमती बेंचेस को मिल रही है। और ख़ास तौर पर सेनेट के अंदर उनका ये इशारा यही था कि सेनेट के अंदर अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लेके आएंगे और वहाँ से मंजूर कराएंगे। अब अंदर ही हमारे पास कुछ ऐसी सहूलत मुयस्सर आ गई है जहाँ पर हम ये अपने जो कानून साजी है इसको मुकम्मल करा सकते हैं। और यकीनी तौर पर उनका इशारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हालिया जो कानून मंजूर हुआ है सेनेट से उसकी तरफ है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा इस हवाले से बेहतर नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से ऐसे ही बयानात सामने आ रहे हैं। अपोजिशन का ये दावा है कि हमारे पास 15-20 अरकान की जो सपोर्ट है वो नेशनल असम्बली में हमारे पास मौजूद है। शेख रशीद साहब ये कहते हैं 14-15 अपोजिशन के अरकान इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ राब्ते में है, यानी मामला अभी तक टाई की सूरत हाल में है। लेकिन ये जो बैकलैश है सेनेट इलेक्शन के अंदर हुकूमती जो अपोजिशन की शिकस्त का है, वो सारे का सारा मलबा आन गिरा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर। और अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी जो आज सेनेट के अंदर खिताब किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने अपना तमाम तर जो माजी है उसका उन्होंने मिसालें भी दी और जो मौजूदा सूरत हाल में चेयरमैन सेनेट का जो किरदार है उसके ऊपर भी सवालात उठाए। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मैं बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट अपना जो रोल है वो मज़ीद अदा नहीं करना चाहता और इसके लिए मैंने जो अपना इस्तीफ़ा है वो पार्टी क़यादत को भिजवा दिया है और अब पार्टी क़यादत इस हवाले से जो भी हतमी फ़ैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। अब दिलचस्प बात 2 सामने आई। एक, हुकूमत की तरफ से बारहा इस बार मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है, ख़ासतौर पर आज भी कायदे ऐवान शहजाद वसीम साहब की तरफ से बात सामने आई कि जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ताउन से हम ये बिल मंजूर करा सके। और दूसरी जानिब जो दबाव है वो अपोजिशन के ऊपर बढ़ा था और तमाम पार्टीज़ एक दूसरे को बेल आउट करी थी। मौलाना साहब ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बेल आउट किया और आज जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से ये बात सामने आई कि वो अपना ओहदा छोड़ना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग नून उनको बेल आउट करने सामने आई। और सादिया अब्बासी साहिबा की तरफ से यह बयान सामने आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को किसी भी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए और पीपल्स पार्टी को उनके इस्तीफ़े को बिल्कुल नामंजूर करना चाहिए। असल में जो राब्ता करना चाहिए वो करना चाहिए दिलावर खान ग्रुप से और उनसे पूछना चाहिए कि बैठते वो अपोजिशन बेंचेस पर हैं लेकिन सपोर्ट वो करते हैं हुकूमती बेंचेस को, जिस पर दिलावर
خان صاحب بھی خود میدان میں آ گئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا جناب ہم اپوزیشن کے اندر بیٹھتے ہیں، اپوزیشن کا حصہ ہیں، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپوزیشن کے غلام ہیں، جو اپوزیشن کہے گی وہ کریں گے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم جانتے تھے، اس لیے ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا۔ اب اگر ہم اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نہیں جانتے تھے تو ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ ہم نے تو مسلم لیگ نون کو یہ کہا تھا کہ وہ صابر شاہ صاحب کو بنا دیں سینیٹر، اور ان کو بنا دیں یہ جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے امیدوار بنا دیں، ہم ان کی بھی سپورٹ کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون نے یہ بات نہیں مانی۔ تو جو بندہ ہمیں جس کو ہم مناسب سمجھتے ہم نے اس کو ووٹ دے دیا۔ اب جہاں تک انہوں نے یہ جو ہے اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے اس کی منظوری کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ شوکت ترین صاحب نے ان سے 2-3 مرتبہ رابطہ کیا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اگر یہ بل پاس نہیں ہوگا تو پاکستان بہت بڑے فائنینشیل کرائسس میں آ جائے گا، لہٰذا ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا دلاور خان صاحب کا کہ میں نے بہترین ملکی مفاد کے اندر یہ فیصلہ کیا۔ اب یہ تو ایوان کے اندر کی بحث ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس نے سہولت کاری کی کس نے سہولت کاری نہیں کی، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے استعفے کا جو اعلان ہے وہ خاصا امید افزا ہے کہ چلو کسی نہ کسی بندے کی طرف سے یہ بات ہوئی، اگرچہ اصولی طور پر انہیں اپنا استعفیٰ اناؤنس کرنے کی بجائے انہیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، ان کو جو نو کانفیڈنس موشن ہے چیئرمین سینٹ ان کے خلاف موو کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے ڈچ کیا اپوزیشن کو، آپ نے رات کے اندھیرے کے اندر جو ایجنڈا ہے اس کو سرکولیٹ کرایا اور اس کے بعد 30 منٹ کے لیے اجلاس کو ملتوی کر کے حکومت کو اپنے نمبرز پورے کرنے کا موقع دیا اور حکومت اس میں بھی ناکام رہی، اور پھر آپ نے اپنا کاسٹنگ ووٹ گورنمنٹ کے جو فیور ہے اس کے اندر ڈالا۔ تو یہ وہ تمام میلا فائڈی انٹینشنز ہیں جو آپ کی طرف سے سامنے آئیں، لہٰذا اب ہم آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے آپ کے خلاف، لیکن انہوں نے اپنے تے نو کانفیڈنس کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال میں کیا کرتی ہے، اور خاص طور پر جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب کو ساتھ رکھتی ہے یا ان کا استعفیٰ منظور کرتی ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بات اور جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ جا رہے ہیں امریکہ، لیکن ان کے امریکہ جانے سے پہلے عمران خان صاحب جا رہے ہیں چائنا، اور بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا چائنا جانا پیسے اکٹھے کرنے کے مہم ہے، بھیک مشن کے طور پر مختلف سوشل میڈیا صارفین اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور فروری میں عمران خان صاحب کا ایجنڈا یہ ہے کہ کم از کم $6 ارب وہ اکٹھا کریں گے۔ $1 ارب جو ابھی ہم نے IMF کو خوش کرنے کے لیے جو قانون سازیاں کی ہیں، عوام پر مہنگائی کا جو بم گرایا ہے، اس کے عوض گورنمنٹ کو ملے گا $3 ارب وہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں چائنا سے، $1 ارب رشیا سے، اور $1 ارب قازقستان سے گورنمنٹ نے پلان بنایا ہے۔ اب یہ جو دورہ ہے ان کا بنیادی طور پر سرمائی اولمپکس کے حوالے سے ہے، اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن بھی اس سارے عمل کے دوران ان سارے دنوں میں وہ بھی چائنا میں موجود ہوں گے، لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی روسی صدر کے ساتھ ملاقات شیڈول نہیں ہو سکی، طے نہیں ہو سکی، اور بڑی کوشش کر کے کچھ چھوٹا سا فوٹو سیشن ان کا ہو جائے گا پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اسی کے اگینسٹ وہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دورہ ایک اہم شخصیت کا پاکستان کے لیے شیڈول ہوا ہے، اگر اس کے اندر جو بات چیت طے پائے گی، وہ بات چیت حکومت کو پسند نہیں آئے گی، تو سعودی عرب نے تو فوری طور پہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے $3 ارب واپس کریں، اور وہ $3 ارب واپس کرنے کے ساتھ پاکستان کی معیشت ایک دم آ جائے گی دباؤ میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چائنا سے وہ پیسے لیے جائیں تاکہ جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے یہ سہولت ملے گی یا نہیں، کیونکہ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے پوزیشن اب ہمارے کپتان صاحب کی، لہٰذا وہ اپنی طرف سے ہر ایک کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 جنوری کو میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کا تھمبنیل اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ضامن میدان میں آ گئے، اہم سفارتی شخصیت کی لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات، اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ اہم شخصیت کون تھی، وہ سعودی شاہی خاندان سے وابستہ شخصیت تھی، اور وزیر دفاع سے ملٹری اٹیشی کے ساتھ بھی ان کا
وہ تھے، اور یہ تھے علی عواد الاسیری صاحب۔ ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں ملاقات ہوئی تھی، اور وہ جو ڈائلاگ طے پایا تھا حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو سعودی عرب کی شخصیت کی طرف سے وہ ضامن تھے ان تمام گفتگو کی۔ اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان قریب کوئی اہم ترین سعودی شخصیت، چاہے یہ علی عواد الاسیری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، یہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور یہ جو معاملات نواز شریف صاحب کی ملاقات کے اندر طے پائے تھے وہ معاملات کو ڈسکس بھی کریں گے، اور اس کی نوک پلک بھی سنوار کے اس کو فائنل شیپ دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سعودی وزیر دفاع کے ملٹری اٹیشی تھے، وہ آئے پاکستان، اور ان کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ اور اب 6 فیبروری کو یہ جو ہے وزیر داخلہ سعودی عرب، یہ ان کا تعلق بھی سعودی شاہی خاندان سے ہے، عبدالعزیز صاحب، ان کا دورہ پاکستان شیڈول ہو گیا، اور یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دورے امریکہ سے پہلے آ رہے ہیں پاکستان۔ اور اس ملاقات جو بھی ہوگی اور جو دورہ ہوگا، اس کے اندر جو سعودی وزیر داخلہ ہیں ان کی جو سب سے امپورٹنٹ ملاقات شیڈول ہوئی ہے وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے۔ اور یقینی طور پر یہ جو ملاقات ہوگی، اس ملاقات کے اندر وہ جو ملاقات 2 جنوری کو ہوئی تھی لندن میں، اس ملاقات کے تانے بانے بھی اس ملاقات کے اندر ڈسکشن میں یقینی طور پر آئیں گے، کیونکہ سعودی عرب اس معاملے کے اندر بہت زیادہ متحرک بھی رہا ہے، اور وہ ان 3 ممالک میں شامل رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ڈائلاگ چاہتے تھے اور بریک تھرو چاہتے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس کے اندر انہوں نے اپنا رول بھی پلے کیا۔ چائنا اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، کیونکہ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور کے اندر جس طریقے سے سی پیک کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا، جس لیٹر اینڈ اسپرٹ میں سی پیک کو آگے بڑھایا گیا تھا، موجودہ حکومت نے اس کا عشر اشیر بھی ادا نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیسرا ملک وہ ہے جہاں پر اب چیف آف آرمی اسٹاف جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر وہ ایک سٹیج ہے جو سج گیا ہے، اور یہ اہم ترین دوروں کے نتیجے میں فیبروری کے لاسٹ ویک میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونے کا امکان بھی ہے، اور جو لانگ مارچ ہے ممکنہ طور پر پی ڈی ایم کا، اس سے پہلے کچھ اور ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ اب ڈائلاگ کے اندر رکاوٹ کا سوال میں نے آپ سے اٹھایا تھا، تو اس وقت چونکہ دوسری طرف سے دونوں طرف سے اپنے اپنے معاملات طے کر لیے گئے ہیں، اور اس وقت جو امپورٹنٹ رکاوٹ تھی وہ تھی احتساب جو کیا جا رہا ہے، احتساب کے نام پر جو انتقام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اپوزیشن اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ بناتے ہوئے، تو ایک مطالبہ، ایک بات اس کے اندر یہ بھی تھی کہ جناب جو ہمارے خلاف مقدمات ہیں ان کا منصفانہ جائزہ بھی لیا جائے، اور یہ جو ٹرائل ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی جائے، کوئی پیغام رسانی نہ کی جائے، اور کسی کو سزا دلوانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر کوئی بندہ گلٹی ثابت ہوتا ہے تو عدالت اس کو سزا دے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آئی ہیں سامنے، جس میں جو صاف پانی کیس تھا اس کے اندر مسلم لیگ نون کے ایک سابق ایم پی اے خواجہ قمر صاحب، ان سمیت 13 جو نامزد ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور یقینی طور پر یہ جو فیصلہ ہے یہ شہباز شریف صاحب کو بھی چونکہ اس کیس کے اندر انوالو کیا گیا تھا، بلایا ان کو اسی کیس کے اندر انکوائری کے لیے تھا، لیکن ان کو آشیانہ کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملات آگے کیسے چلتے ہیں۔ البتہ ایک جو نقطہ تھا جو اس باہمی ڈائلاگ تھے اس کے اندر یہی تھا کہ جناب یہ جو خود آپ نے ہمارے خلاف بیانیہ گھڑا تھا کرپشن کا، اس بیانیے کو عدالتوں کے ذریعے ثابت ہونے دے عدم مداخلت کے اصول کے تحت، اور اب اس کی طرف بھی پیش قدمی ہوگی۔ تو جو امید ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ ڈائلاگ کے اندر جو معاملات طے پائے گئے تھے اور جن جن امور میں عدم مداخلت کی ضمانت دی گئی تھی، اب وہ معاملات اب آگے بڑھیں گے، اور حکومت کو خود اپنے وزن سے ہی گرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی فروری کا آخری ہفتہ اور مارچ کا پہلا ہفتہ بہت اہم ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔